बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम एपीएस स्कूल और कॉलेज की जानिब से जो इंटरमीडिएट साल अव्वल का स्टैंड अप का पेपर हुआ है, हम उसकी जो है वो की लेके आए हैं। उसके जो मारूजी सवालात हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, और जो उसका हिस्सा इंशाइया था हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो सोच बदलो बाय मैक की जानिब से जो है वो मैं आपसे बात कर रही हूँ। और एडमिशन के लिए अगर आपने डिटेल्स आपको चाहिए तो ये नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है बैच 2 के लिए जो शुरू हो रहा है 15 दिसंबर 2025 से, तो फिर आप इस नंबर पे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। और सोच बदलो बाय मैक का जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और इंस्टा को फॉलो करेंगे अगर आप सोच बदलो बाय मैक को, तो उसके जरिए आप इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको भी देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी आज की तरफ। इंटरमीडिएट साल अव्वल का जो पेपर आया था उसके अंदर 20 तरह के जो है वो आपके पास सवालात थे, मारूजी सवालात थे जिसके आपने जवाब देने थे। उसके अंदर जो पहला सवाल था वो था फहम लाहका से दुरुस्त लफ्ज की निशानदही करें। इसके अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस थे उसमें ऑप्शन नंबर जीम जो था हमारे पास वो दुरुस्त था, कम फहम। ठीक है। अब आप ये सोच सकते हैं कि मौका फहम क्यों दुरुस्त नहीं है, गलत फहम क्यों दुरुस्त नहीं है। फहमो फरासत तो खैर बिल्कुल ही लाका नहीं था। लाका ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारे पहले लफ्ज के बाद जो लफ्ज लगता है जिससे एक बामानी जो है वो लफ्ज बन जाता है। तो मौका फहम जो है वो उर्दू का कोई लफ्ज नहीं है, गलत फहम नहीं है, गलत फहमी है। इससे जो दुरुस्त ऑप्शन था वो जीम था, कम फहम। और इसका सवाल नंबर 2 की जानिब जाते हैं हम। वो था शेर की एक सित्र क्या कहलाती है। एक सित्र जो पहली लाइन होती है, ठीक है। दो शेर जो है वो दो सित्रों को मिलकर बनता है, जो एक सित्र होती है वो कहलाती है। हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन था मिसरा। ठीक है। मिसरा कहलाता है जो एक शेर का जो एक हिस्सा होता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 था ऐसी नज्म जिसके हर शेर का काफिया और रदीफ मुख्तलिफ हो क्या कहलाती है। तो जिसका काफिया और रदीफ मुख्तलिफ होता है वो होती है मसनवी। दाल जो है वो हमारा दुरुस्त आंसर था। इसके बाद था हमारे पास सवाल नंबर 4, वाय नाकामी के वक्त मर्ग साबित हुआ मिसरे में हरफे तासुफ। तासुफ कहते हैं अफसोस के लिए जो जुमले बोले, जो लफ्ज बोले जाते हैं। तो इसके अंदर जो वाय था वो था हमारे पास, यानी अलिफ ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन था। उसके बाद सवाल नंबर 5 था हमारे पास ऐसी नज्म जिसमें टीप का मिसरा या शेर हो। टीप का मिसरा या शेर वो होता है जो बार बार किसी भी नज्म में दोहराया जाता है। वो कहता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तरजीह बंद। ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास बेदुरुस्त था। सवाल नंबर 6 था हमारे पास खुशी या कामयाबी के मौका पर इस्तेमाल होने वाले हरूफ क्या कहलाते हैं। तो जब हम खुश होते हैं या किसी कामयाबी की बात करते हैं तो हम उसके लिए हरूफ तहनीयत का इस्तेमाल करते हैं। बे ऑप्शन दुरुस्त था। उसके बाद सवाल नंबर 7 था हमारे पास सर्द हवा कवायद की रूह से क्या है। ठीक है। मुरक्कब ताम में मुकम्मल जुमला होता है। ठीक है। मुरक्कब इजाफी में दो लफ्जों के दरमियान जेर हमजा और बड़ी ये होता है। का की के का इस्तेमाल होता है। मुरक्कब अतफी में दो लफ्जों के दरमियान वाव या और होता है। ये था हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन मुरक्कब तौसीफी, क्योंकि हवा सर्द हवा की वस जो है वो बयान किया जा रहा था। उसके बाद सवाल नंबर 8 था हमारे पास कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती शेर में रदीफ क्या है। रदीफ वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी गजल या कसीदे में बार बार दोहराए जाते हैं। इसके अंदर ऑप्शन जीम दुरुस्त था, नहीं आती। इसके बाद था हमारे पास सवाल नंबर 9, मुसद्दस नज़म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं। मुसद्दस नज़म में 6 मिसरे होते हैं। हमारे पास ऑप्शन दाल दुरुस्त था। इसके बाद सवाल नंबर 10 था हमारे पास हरफे तमन्ना। तमन्ना ख्वाहिश के इजहार के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, हम कहते हैं ना काश मैं ये काम कर लेता। ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट दुरुस्त था, अलिफ सा। सवाल नंबर 11 था इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस शेर में गजल का कौन सा जुज इस्तेमाल हुआ था। तो ये गजल का पहला शेर था, मतला इसमें ऑप्शन बे दुरुस्त था, क्योंकि
مطلع کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپشن سوال نمبر 12 تھا ہمارے پاس، جس لفظ کے معنی ادھار لیے جائیں. جس لفظ کے معنی، ٹھیک ہے، معنی ادھار لینے والا ہوتا ہے ہمارے پاس مستار مہو. ٹھیک ہے، جو ہم لفظ ادھار لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہوتا جس کے لیے لفظ ادھار لیں تو پھر مستار لہو ہوتا. اس میں آپشن کریکٹ جیم درست تھا ہمارے پاس. ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 13 کی طرف. لڑکے اسکول جا رہے ہیں، جملہ مکمل طور پہ اپنا مطلب واضح کر رہا ہے تو یہ مرکب تام دال آپشن درست تھا آپ کا. 14 پہ تھا ہمارے پاس دریا بہ رہا ہے. اس کے دو آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہیں، ایک مجاز مرسل جیم اور دوسرا استعارہ. ٹھیک ہے. دریا بہ رہا ہے، دریا نہیں بہتا بلکہ پانی بہتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجاز مرسل تھا کہ دریا بہ رہا ہے، دکھ اور رنج اور الم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس دریا کا لفظ دکھ اور رنج کے لیے استعارہ لیا گیا تھا، یہ بھی درست تھا. اس کا یعنی کہ بے اور جیم دونوں آپشنز کریکٹ تھے. سوال نمبر 15 ہے، درج ذیل میں سے متضاد الفاظ. متضاد الفاظ جو اپوزٹ الٹ الفاظ ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس حصہ بے درست تھا، خوشی اور غم. اس کے بعد سوال نمبر 16 تھا، جب کوئی لفظ حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں. یہ ہمارے پاس کنایا ہے ڈیفینیشن، چھپی ہوئی بات. ٹھیک ہے. لیکن اس چھپی ہوئی بات کا حقیقت سے تعلق ہونا چاہیے. سوال نمبر 17 تھا، جس نظم میں صحابہ کرام، بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی خدمات اور اوصاف کا ذکر کیا جائے، ایسی نظم کو ہم کہتے ہیں منقبت. بے آپشن درست تھا. سوال نمبر 18 تھا ہمارے پاس، غم و غصہ، رنجو اندو اور حرما. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ شعر میں مترادف الفاظ کا درست جوڑا، مترادف جو جس کا مطلب ایک جیسا ہوتا ہے. اس کے اندر آپشن جیم ہمارے پاس درست تھا. رنج اور اندو دونوں کا مطلب ہوتا ہے دکھ، درد. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 19، درج شدہ میں سے صنف نظم کی نشاندہی کریں. افسانہ، ڈرامہ اور داستان صنف نثر ہیں. صنف نظم اس کے اندر صرف مناجات تھا. ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں رقت آمیز انداز میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگی جائے. اس کے بعد لاسٹ تھا ہمارے پاس 20، طرفین استعارہ کسے کہتے ہیں؟ مستار لہو اور مستار مہو. فرسٹ آپشن درست تھا. ان دونوں کو کہ جس کے لیے ادھار لیا جائے، جس سے ادھار لیا جائے، طرفین استعارہ کہلاتا ہے. یہ تھے ہمارے معروضی سوالات، 20 سوال تھے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ انسٹاگرام پہ آپ نے اگر امپورٹنٹ ٹاپکس کو دیکھنا ہے تو آپ فالو کریں گے سوچ بدلو بائی میک کو، اور آپ کی سکرین کے اوپر ایک نمبر شیئر ہو رہا ہے. اگر آپ نے ایڈمیشن کی ڈیٹیلز لینی ہے، بیچ 2 شروع ہو رہا ہے ہمارا 15 دسمبر 2025 سے، تو آپ سوچ بدلو بائی میک کے اس نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب ہے ہمارا حصہ جو تفصیلی سوالات کا تھا. اس کے اندر جو ہمارا حصہ 2 میں 48 نمبر کا تھا، ہر سوال کے مختصر سوالات تھے. 4 جو ہے وہ آپ نے سوالوں کے 4 نمبر کا سوال تھا، اور آپ نے ٹوٹل 5 سوال اس میں کرنے تھے. ٹھیک ہے. اور جو 6 سوال آپ نے کرنے تھے، چھٹے میں آپ کے پاس آپشن تھا یا تو آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے یا آپ نے تلخیص کرنی تھی. ٹھیک ہے. پہلا سوال تھا، دوپہر کے وقت روم کی سڑکوں کا کیا علم ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے. اس کا اقتباس کے اندر آنسر موجود تھا کہ دوپہر کے وقت روم کے جو سڑکوں کے اوپر، ٹھیک ہے، کیا حالت ہوتی تھی، یا روم کی کارپوریشن دوپہر کو کیا کام کرتی تھی، مصنف نے گاڑی چلاتے ہوئے کیا غلطی کی تھی، غلطی کے بعد مصنف مسکرایا کیوں تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا، اور بیچ میں چلتے ہیں اس وقت کون دیکھتا ہے، دوپہر کا وقت ہے. جملے میں آپ نے انسانی نفسیات جو کام کرتی ہے اس کو واضح کرنا تھا، یا آپ نے عبارت کا مرکزی خیال لکھنا تھا، یا آپ نے تلخیص لکھنی تھی. حصہ دوم تھا ہمارے پاس حصہ نظم کا، جس کے اندر نظم کا بند تھا. آپ کی نظم تھی احمد ندیم قاسمی کی ملی نغمہ، اس میں سے آپ کے پاس آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو. خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو اور اس کے حسن کو تشویش و ماحصال نہ ہو. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو. سوالات ہے، پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو کا کیا مطلب ہے؟ شاعر وطن کے لیے کیسے وقار و حسن کی تمنا رکھتا ہے؟ اور سوال نمبر پہلا اور دوسرا آپ نے کرنا تھا. تیسرے میں آپ کے پاس آپشن تھا کہ یا آپ پہلا حصہ کریں یا دوسرا. پہلا تھا، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال کا مفہوم کیا ہے؟
اور نیکسٹ تھا شاعر قوم کے افراد کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. سوچ بدلو بائی میک کو آپ نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. انسٹاگرام پہ اگر آپ امپورٹنٹ ٹاپکس آپ نے دیکھنے ہیں تو آپ کو انسٹاگرام پہ دکھائی دیں گے. اگر آپ نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا ہے تو آپ کے پاس ایک نمبر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. اس کے اوپر جو ہے وہ کال کر کے آپ ایڈمیشن کا پتا کر سکتے ہیں. بیچ 2 شروع ہو رہا ہے ہمارا 15 دسمبر سے. اس کے بعد تھا ہمارے پاس حصہ جیم جو غزل کا تھا پورشن. اس کے اندر آپ کے پاس غزل کے اشعار تھے. پہلا تھا بے چین بہت پھرنا گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سے جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا. دوسرا تھا ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. اس کے بعد تیسرا تھا مہر و وفا لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہے. سوالات تھے شاعر کی بے چینی اور گھبراہٹ کی وجہ کیا تھی. دوسرے شعر میں شاعر نے اپنی کن متضاد کیفیات کا جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں اظہار کیا. تیسرے شعر میں شاعر نے محبوب سے کس رویے کی شکایت کی. پہلا سوال آپ نے کرنا ہی کرنا تھا. دوسرے میں آپ کے پاس آپشن تھا یا آپ پہلا حصہ کریں یا دوسرا. اس کے بعد ہے ہمارا حصہ قواعد جو دال حصہ تھا. اس میں آپ کے پاس 3 سوال تھے. پہلا آپ نے کرنا ہی کرنا تھا. دوسرے میں آپ کے پاس آپشن تھا یا پہلا حصہ کریں یا دوسرا. پہلا سوال تھا مطلع اور مطلع ثانی کی وضاحت. ساتھ آپ نے مثال بھی دینی تھی. قصیدے اور مرثیے میں کیا فرق ہے. آپ لائن لگا کے قصیدہ اور مرثیہ کا بھی بتا سکتے تھے یا پھر آپ نے اگر جو ہے وہ پیراگراف کی فارم میں کیا وہ بھی درست ہے. جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اس میں علم بیاں کی خوبی کی دلیل دینی تھی. علم بیاں کہتے ہیں تشبیہ ستارہ کنایا مجاز مرسل. اس میں تشبیہ استعمال ہو رہا تھا. اچھا جی. اس کے بعد ہم آ گئے حصہ سوم پہ جو 32 نمبر کا تھا 32 مارکس کا. اس میں آپ نے ایک پیراگراف تھا. اس 2 پیراگراف تھے ان میں سے ایک کو آپ نے چوز کرنا تھا تشریح کے لیے. پہلے تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد حوالہ متن دینا تھا. تشریح کرنی تھی اور پھر فنی محاسن دینے تھے آپ نے. پہلا آپ کے پہلے چیپٹر میں سے آیا ہوا تھا مرقع نویسی تھا اور دوسرا آپ کا آیا ہوا تھا مکاتیب میں سے. ٹھیک ہے. سیرت نویسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تشریح کرنی تھی آپ نے. اس کے بعد سوال نمبر 4 تھا ہمارے پاس نظمیہ حصہ تھا. اس کے 2 پورشنز تھے. پہلا تھا کس کا نظام رہنما افق افق آپ کا حمد میں سے آیا ہوا تھا اور دوسرا ملا کی نور نظر نور فراست وادی الولاب میں سے تھا. آپ نے حوالہ متن لکھنا تھا. تشریح کرنی تھی اور فنی محاسن. اس کے بعد سوال نمبر 5 تھا ہمارے پاس غزلیہ جز. اس کے اندر پہلا جو غزلیہ جز تھا میر تقی میر کی غزل کا تھا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. دوسرا تھا بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام. یہ ہمارے پاس فراق گورکھ پوری کی غزل میں سے تھا. آپ نے تشریح کرنی تھی حوالہ متن اور پھر فنی محاسن دینے تھے. سوال نمبر 6 پہ آتے ہیں ہم. یہ ہمارے حصہ انشائیہ تھا تخلیقی لکھائی کا. ٹریفک کی بد نظمی کے باعث عوام کو درپیش مسائل ان کے حل کے لیے ٹریفک پولیس انچارج کے نام اپنے درخواست کا پیٹرن آپ کو پتا تھا. درخواست کا آپ نے عنوان لکھنا تھا اور اس کے بعد آپ نے درخواست لکھنی تھی. 2 پیجز آپ کو دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. پہلے مشکلات اس کے بعد اس کی تجاویز دینی تھی آپ نے. اور اس کے بعد تھا ہمارے پاس سوال نمبر 7. اس میں آپشن تھا آپ کے پاس یا تو آپ نے کالج میں منعقد اردو مباحثے کی تقریب کی رپورٹ روداد لکھنی تھی. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ نے پیراگراف کی فارم میں لکھنا تھا اور یا آپ نے یہ کرنا تھا یا پھر شہری آبادی بڑھنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل یعنی آبادی بہت بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. تجزیاتی رپورٹ لکھنی تھی. رپورٹ کا طریقہ کار میں آپ کو پتا تھا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اس میں رپورٹ لکھنے کے بعد جب آپ نے مسائل بتا دیے تجزیہ بتا دیا پھر آپ نے تجاویز بتا دی پھر آپ نے تجزیہ دینا تھا. ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارا پورا کا پورا پیپر. کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ نے نہ کی ہوئی ہو. ہر چیز آپ نے کی ہوئی تھی. ایک بار پھر آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. آپ کی اسکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہے. اس نمبر پہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروا کے بیچ 2 جو ہمارا شروع ہو رہا ہے 15 دسمبر 2025 سے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام کو فالو کر کے آپ امپورٹنٹ ٹاپکس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے یہ کی ساری سمجھ لی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. ملتے ہیں اپنے اگلے کسی جو ہے وہ پیپر میں اور اس کا تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ پیپر کیسا گزرا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.